आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत और वियतनाम ने कस्टम्स और ज़राअत समेत जामे शराकतदारी को गहरा करने और ताउन में इजाफा करने के लिए 9 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली ने भारतीय बाशिंदों को लबनान का सफर करने से गुरेज करने की सलाह दी है क्योंकि खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमरों के अंदर मजीद पसमानदा तबकात के लिए अलहदा से कोटा फराहम करने की गरज से एससी और एसटी रिजर्वेशन की ज़ैली दर्जाबंदी करने की इजाजत दे दी है। बिहार में बिजली गिरने से कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। शदीद बारिश और बादल फटने के वाकयात से हिमाचल प्रदेश में वसी पैमाने पर तबाही फैली है। और पेरिस ओलंपिक्स में छठे रोज निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए कांसे का तीसरा तमगा हासिल किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन हमवतन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने कस्टम्स, ज़राअत कानून, रेडियो और टेलीविजन नशरियात, सकाफत और सियाहत के शोबों में जामे अहम शराकतदारी को गहरा करने और ताउन में इजाफा करने के लिए आज 9 समझौतों पर दस्तखत किए। ये बात वजारत खारजा में सेक्रेटरी मशरिक जयदीप मजूमदार ने आज नई दिल्ली में बताई। वियतनाम के वजीर आजम फैम मिनचिन के भारत के सरकारी दौरे से मुताल्लिक मीडिया को तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि वियतनाम एक तेजी के साथ तरक्की पजीर मईशत है और भारत वियतनाम की 2 तरफा तिजारत 15 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 300 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की 2 तरफा डॉलर क्रेडिट लाइन समझौतों को भी हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने कहा कि वियतनाम कुदरती तबाही के लचकदार बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद में भी शिरकत करेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उनके हम मनसब फैम मिनचिन के दरमियान एक बाहमी मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। अपने प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वियतनाम के ताल्लुकात में तोसी हुई है और ये गहरे हुए हैं। नीज पिछले 10 सालों में ताल्लुकात को जामे अहम शराकतदारी की शक्ल दी गई है। पिछले 1 दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि एक आजाद, खुले, उसूलों पर मबनी और खुशहाल भारत पहलुल काहिल के लिए भारत वियतनाम के दरमियान ताउन जारी रहेगा। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। इससे आपसी सहयोग के बहुत से नए क्षेत्र खुल रहे हैं और इसलिए अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत देने के लिए आज हमने एक नया प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। बैरूत में भारतीय सिफारतखाने ने भारतीय शहरियों को ये मशवरा दिया है कि वो खित्ते में हालिया वाकयात और जंग के मुमकिना खतरात के पेश नजर अगले नोटिस तक लबनान के सफर से गुरेज करें। वो अफराद जो इस वक्त बैरूत में मुकीम हैं उनको ये मशवरा दिया जाता है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें और घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। सिफारतखाने ने उनसे ईमेल और कॉल्स के जरिए राब्ते में रहने के लिए कहा है। बैरूत में भारतीय सिफारतखाने ने 48 घंटे में तीसरी एडवाइजरी जारी की है जिसमें भारतीय बाशिंदों पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर लबनान छोड़ दें। गोलान हाइट्स पर मुबैना तौर से हिजबुल्लाह के जरिए एक रॉकेट हमले के बाद कशीदगी में ड्रामाई तौर पर इजाफा हो गया है। इस हमले में 12 बच्चों की अलमनाक मौत हुई है। जवाबी कार्रवाई में इसराइल की दिफाई फोर्सेज ने जनूबी लबनान में एक हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह का आला रैंक का एक कमांडर फवाद शुक्र हलाक हो गया। सिफारती हल्के में भी सरगर्मियों में इजाफा हुआ जिसके साथ ही इसराइल और लबनान दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं।
سپریم کورٹ نے آج ریاستوں کے اس حق کو برقرار رکھا ہے جس کے تحت وہ درج فہرست قبائل کی مختلف زمروں میں ضمنی درجہ بندی کرتے ہوئے انہیں پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن کے فوائد پہنچا سکتی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت میں 7 ججوں پر مشتمل ایک آئینی بینچ نے 6-1 کی اکثریت سے سال 2004 کے ای وی چنیا بنام ریاست آندھرا پردیش معاملے میں سپریم کورٹ کے سال 2004 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ اس کے مطابق درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی ضمنی درجہ بندی آئین کی دفعہ 341 کے منافی تھی۔ حکومت نے آج اس بات پر زور دیا کہ وہ ملک میں ریل حادثوں کے واقعات کو روکنے کے تئیں عہد بند ہے۔ اس نے کہا کہ ان حادثات کی تعداد یو پی اے اقتدار کے دوران سالانہ 171 کے مقابلے میں کم ہو کر اوسطاً 68 سال ہو گئی ہے۔ لوک سبھا میں اپنی وزارت کے گرانٹ کے لیے مطالبے پر بحث کا جواب دیتے ہوئے ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ تمام حلقوں کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت نے مزید 50 امرت بھارت ٹرینیں تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امرت بھارت ٹرینیں ایک غیر ایئر کنڈیشنڈ کم خرچ سلیپر نیز غیر ریزرو سپر فاسٹ ایکسپریس ریل گاڑی ہے۔ دیش میں ریلوے ایکٹ کے تحت 2005 میں بنائے گئے رولز کے حساب سے لوکو پائلٹ کا سارا کاریہ طے ہوتا ہے۔ 2016 میں ان رولز کو امینڈ کر کے لوکو پائلٹس کو اور زیادہ سویدھائیں دی گئی۔ 558 رننگ رومز کو ایئر کنڈیشنڈ کیا گیا۔ لوکوموٹو کی کیب میں بہت ہیٹ ہوتی ہے، اسی لیے 7000 سے زیادہ لوکو کی کیبز کو ایئر کنڈیشن کر کے اس میں ارگونومک ڈیزائن سے لایا گیا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ 10,000 جنرل کوچز تیار کیے جا رہے ہیں جو اوسط درجے کے لوگوں کے لیے بڑی راحت فراہم کریں گے۔ ریلوے کی ضروریات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ سال 2014 سے بھارتی ریلوے کے ذریعے 5 لاکھ سے زیادہ بھرتیاں کی جا چکی ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پردھان منتری سہج بجلی ہر گھر یوجنا یعنی سوبھاگیہ کے تحت مجموعی طور پر ملک بھر کے 2,86,00,000 گھرانوں کو بجلی کے کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں۔ آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بجلی کے وزیر مملکت سری پد نائک نے کہا کہ حکومت نے اس اسکیم کا آغاز 2017 میں کیا تھا جس کا مقصد ملک میں گھرانوں کی ہماگیر برق کاری کا حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوبھاگیہ کے تحت ملک کے دیہی علاقوں میں بنا بجلی کے تمام خواہش مند گھرانوں اور شہری علاقوں میں تمام خواہش مند غریب گھرانوں کو بجلی کے کنیکشن فراہم کیے گئے۔ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا SAI نے ملک میں مختلف کھیلوں کے 13,000 سے زیادہ ایتھلیٹس، کوچز اور معاون عملے کو خصوصی طبی بیمے کے تحت کھیلوں کے دوران لگنے والی چوٹ اور صحت سے متعلق معاملوں کا بیمہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ راجیہ سبھا میں اپنے تحریری جواب میں کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے بتایا کہ اس کے تحت فی کس 5 لاکھ روپے کا صحت بیمہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ وہیں حادثاتی موت یا شدید زخمی ہونے پر اضافی 25 لاکھ روپے کا بیمہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ قانون اور انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے آج راجیہ سبھا میں بتایا کہ مختلف ہائی کورٹس میں ججوں کے 359 عہدے خالی ہیں۔ ایک تحریری جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ضلعی اور ذیلی عدالتوں میں 5,238 عہدے بھی خالی ہیں۔ جناب میگھوال نے کہا کہ موجودہ خالی عہدوں کو پورا کرنے کے لیے مہم جویانہ پیمانے پر ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 165 ESI اسپتال اور 1,695 ESI ڈسپنسریاں ہیں۔ راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں لیبر اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا کہ ڈسپنسری نیز برانچ آفس سمیت 59 ESI اسپتالوں اور 141 ESI ڈسپنسریوں کو ملازمین کی ریاستی بیمہ کارپوریشن ESIC چلاتی ہے۔ جناب مانڈویا نے یہ بھی کہا کہ ESIC کے ذریعے چلائے جانے والے ESI اسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں 2,675 مستقل ڈاکٹر اور 9,442 نرسز اور نیم طبی عملہ ہے۔
عالمی اقتصادی فورم کے ذریعے شائع سفر اور سیاحت کی ترقیاتی اشاریے 2024 کی رپورٹ کے مطابق بھارت 119 ممالک میں 39ویں درجے پر ہے۔ آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ مئی 2024 کے لیے UNWTO کی درجہ بندی کے نظام کے مطابق 2022 میں دنیا بھر میں 974 ملین بین الاقوامی سیاحوں کی آمد رہی، جبکہ بھارت میں 14.3 ملین بین الاقوامی سیاحوں کی آمد ریکارڈ کی گئی، جو کہ بین الاقوامی پیمانے پر سیاحوں کی آمد کی سیاحتی مارکیٹ کی 1.47% حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2022 میں ایشیا اور بحر الکاہل میں بھارت کے بین الاقوامی سیاحوں کی آمد 15.66% رہی ہے۔ بہار میں پچھلے 24 گھنٹے میں بجلی گرنے سے کم 10 افراد کی موت ہو گئی۔ گیا میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد کی موت کی خبر ہے، جبکہ جہان آباد میں 3 اموات ہوئی ہیں اور روہتاس ضلع میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ان واقعات میں لوگوں کی جانیں تلف ہونے پر افسردگی کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی اور شمال مشرقی خطے میں اگلے 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کے ساتھ یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ ان واقعات میں 55 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ ہماچل پردیش حکومت نے 13 ہنگامی خدمات مراکز قائم کیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہماچل پردیش کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہوئی بارش قہر بن کر ٹوٹی ہے۔ ریاست کے کلو، منڈی اور شملہ ضلعوں میں آج الصبح بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے۔ شملہ ضلع کے رامپور سب ڈویژن کے جھاکڑی میں بادل پھٹنے کے واقعے میں 36 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ منڈی ضلع میں بادھر کے قریب تکن میں 9 افراد لاپتہ ہیں اور 2 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اسی طرح کلو ضلع میں بھی 10 افراد لاپتہ ہیں۔ خبر ملی ہے کہ مالانا ڈیم بجلی پروجیکٹ کی زمینی منزل پر 3 سے 4 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ چیف پارلیمنٹری سیکریٹری اور کلو کے رکن اسمبلی سندر ٹھاکر نے بتایا کہ مالانا ڈیم بجلی پروجیکٹ میں پھنسے لوگ پوری طرح محفوظ ہیں اور NDRF اور SDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ کیرالہ میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے کھسکنے کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 274 ہو گئی ہے، جس میں وائناڈ تباہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس حادثے میں زخمی ہونے والے 187 افراد کا علاج اسپتال میں ہو رہا ہے، جبکہ 160 سے زیادہ افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ 70 راحتی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں 7,000 سے زیادہ افراد کو رکھا گیا ہے۔ پیرس اولمپکس 2024 کا آج چھٹے دن بھارتی دستے کے لیے ملا جلا رہا۔ نشانے باز سوپنل کسالے نے بھارت کے لیے کانسے کا تمغہ جیتا۔ کسالے نے مردوں کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن کے فائنل میں یہ کارکردگی انجام دی۔ 28 سالہ نشانے باز نے ان مقابلوں میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مردوں کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن مقابلوں میں اولمپک تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی نشانے باز بن گئے ہیں۔ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین ہم وطن کھلاڑی HS پرنوئے کو شکست دے کر مردوں کی سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور ویتنام نے کسٹمز اور زراعت سمیت جامع شراکت داری کو گہرا کرنے اور تعاون میں اضافہ کرنے کے لیے 9 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ نئی دہلی نے بھارتی باشندوں کو لبنان کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی صلاح دی ہے، کیونکہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے زمرے کے اندر مزید پسماندہ طبقات کے لیے علیحدہ سے کوٹا فراہم کرنے کی غرض سے SC اور ST ریزرویشن کی ذیلی درجہ بندی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بہار میں بجلی گرنے سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ شدید بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات سے ہماچل پردیش میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔